बाजी आपकी तो बहुत नरम है। आपका चेहरा तो इतना बड़ा, ये तो मेरी पहाड़ देगा। आप नहीं, बस मैं तेल लगा के करूँगा। बस तेल लगा लो ना। आपका की तो काफ़ी सख्त होता जा रहा है। बस अपनी टांगें आप फैला देना। बस अभी थोड़ा ऊपर जाओ, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। बेड पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा भाई। बाजी आपकी तो कमाल किया है। मुझे तो नहीं पता था इतनी मेरा वो मुलायम होगी। मैं दोनों हाथों से खोल लेता हूँ। बस बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ करते रहो ना। हम ये अब पूरी यही करते रहेंगे। बहुत मज़ा आता है। बहुत आगे ले लो ना। थोड़ा पीछे हो जाओ ना। बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर से बस अभी छूटने वाला हूँ मैं भी छूटने वाली हूँ। रात के 5 बज रहे थे और मैं सो नहीं पा रहा था। सोने से कासिर मैं अपनी बाजी नाजिया के कमरे में चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ तो एक मध्यम रोशनी चमक रही थी। मेरी तमाम बहनें सो रही थीं, लेकिन मैंने अपनी बाजी को ऊपर नहीं देखा। वो कमरे में नहीं थी। मैं बहुत हैरान था कि मेरी बाजी रात के उस वक्त कहाँ जा सकती हैं। मैं बाहर सहन में आया। हमारा गुस्ल खाना सहन में बनाया गया था। मैं कमरे के करीब पहुंचा तो हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। मैं करीब गया तो बाजी की आवाज़ सुनी कि किसी से कह रही हैं, जल्दी करो वरना कोई आएगा। रात को एक लड़का बोल रहा था, 5 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा? फिक्र न करो। मैं बाथरूम में सुराख तलाश करना शुरू किया ताकि मैं अंदर देख सकूं। मैंने रोशनी में झांका तो वो एक दूसरे के करीब थे। वो लड़का हमारे मोहल्ले का था। वो मेरी बाजी के पास बैठा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं परेशान था कि क्या करूं। फिर मुझे एक ख्याल आया। मैं बाथरूम के दरवाजे पर वापस आया और आहिस्ता से कहा, नाजिया, मुझे मालूम है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं। तुम दोनों के लिए बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलो। शोर सुनकर कोई घर के अंदर ना उठे। फिर मैंने अपनी बाजी की आवाज़ सुनी कि आप गलती कर रहे हैं। मैं वॉशरूम में हूँ। अब क्यों आए हो? जाओ, मैंने कहा। मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे देखा है। ये तुम हो, है ना? वो लड़का तुम्हारे साथ बैठा है। दरवाज़ा खोलना तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मैं अम्मी और अब्बू को जगाकर ले आऊँगा। नाजिया ने कहा, ठीक है भाई, अब किसी को जगाने की ज़रूरत नहीं। मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। नाजिया ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। वो लड़का इमरान वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार इमरान, अगर तुम यहाँ से चले गए तो वहीं रहो। मेरी बाजी भी वहीं खड़ी थी। मुझे बाजी पर बहुत गुस्सा आया। मैं पहले ही नाराज़ था। मुझे उस पर शक था कि वो ऐसी चीज़ों में मुलविस हैं, लेकिन आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूछा, ये तुम दोनों के दरमियान कब से चल रहा है? मैंने बाजी से कहा, आप तो कहती थी कि मैं अपने शौहर से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। आप ये काम बड़ी दिलचस्पी से कर रही हैं। बाजी ने मुझसे कहा, रेयान, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ। मेरा कसूर नहीं है। मुझे माफ़ कर दो और छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं, आज तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कहने लगी, रियान, तुम क्या चाहते हो? खुदा के लिए मुझे जाने दो। अगर मेरे वालिदैन को पता चला कि मैं इमरान के साथ थी तो वो मुझे मार देंगे। मुझ पर इतना जुल्म ना करो। मुझे छुपा कर रखो। मैंने कहा, ठीक है, तुम इस इमरान को भगा दो। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इमरान पहले ही बहुत खौफजदा था। ये सुनते ही वो भाग गया। मैंने कहा, तुम्हें मेरी शर्त मानना पड़ेगी, वरना मैं अपने माँ बाप को ले आऊँगा। बाजी कहेंगी, रियान, शर्म आती है। मैं तुम्हारी बाजी हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। फिर मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, ठीक है, इंतज़ार करो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, मुझे हाथ दो। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब मैं बात करता रहूँगा। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी बताओ। उसने कहा, अभी नहीं, कल बताऊंगी। मैंने बहुत इसरार किया। मैंने उसका हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिरकार मैं अपने बिस्तर पर वापस आकर लेट गया। मैं काफ़ी देर तक सो न सका। मैं नीचे झुकता रहा और अपनी बाजी के बारे में सोचता रहा कि वो काफ़ी अरसे से इमरान के साथ हैं और किन किन के साथ हैं। ये हुआ। मैं जिस चीज़ से डरता था वही बात मेरे घर में हो रही थी। जब सुबह की रोशनी मेरे कमरे की खिड़की से निकली तो मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं और रात के सारे ख्यालात जहन में गूंज रहे थे। मैं मुड़ गया, मैं बदल गया
اور فوراً سوچا کہ آج مجھے وہ شرط سننی ہے جو باجی نازیہ نے بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ بستر سے اٹھتے ہی میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ معاملہ گھر میں کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ میں دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ باجی کب رخصت ہوئیں اور اس راستے پر کیوں چلی گئیں۔ فجر کی نماز کے بعد میں صحن میں چلنے لگا تو دیکھا کہ نازیہ باجی کے کپڑے دھونے کے بہانے وہاں موجود تھیں۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوف تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نیچے دیکھا اور میں نے دھیرے سے کہا، رات کی حالت کا وقت ہو گیا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور روتے ہوئے لہجے میں کہا، شرط یہ ہے کہ تم میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ کہو، اور یہ سننے سے پہلے تمہیں میری ساری کہانی جان لینا چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مجھے صحن کے ایک کونے میں بٹھا کر اپنی زندگی کے وہ دردناک اور تکلیف دہ لمحات بتانے لگی۔ باجی نازیہ نے بتایا کہ ان کی شادی سے کئی سال قبل ان کے والدین نے عرفان نامی شخص کو اپنی پسند کا شخص دیا تھا، جو بظاہر اچھا اور مذہبی تھا، لیکن حقیقت میں وہ بہت سخت اور بے رحم نکلا۔ شادی کے چند ماہ بعد عرفان نے ذہنی و جسمانی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ طعنے دیتا تھا، اسے باہر نہیں جانے دیتا تھا اور اسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرتا تھا۔ باجی نے مجھے بتایا کہ کئی بار انہوں نے اپنی ماں یعنی میری دادی سے مدد مانگی، لیکن معاشرے کی رسومات اور عزت کے خوف کی وجہ سے اس نے اسے باہر نہیں جانے دیا۔ لوگ اسے ہمیشہ کہتے کہ بیٹی صبر کرو، یہ عورت کا نصیب ہے۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو عرفان نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور مذہبی بنیادوں پر طلاق دینے کے بجائے خود کو کھولنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے اس کے تمام حقوق بھی معاف کر دیے۔ باجی کو ایسا نہیں کرنا پڑا اور تب سے وہ اپنے بھائی یعنی میرے ابو کے گھر رہ رہی تھیں۔ اس دوران دل میں ایک عجیب شکست اور اندرونی خالی پن۔ محلے کا بیٹا عمران، جو کہ ایک عام نوجوان تھا، وہ اس سے پیار کرنے لگا۔ پہلے تو باجی نے منع کیا، لیکن تنہائی اور جذباتی کمزوری نے اسے اس رشتے کی طرف دھکیل دیا، ایسا رشتہ جسے وہ خود بھی گناہ سمجھتی تھیں، لیکن اندرونی تڑپ نے اس احساس کو دبا دیا۔ یہ سب سن کر میرا غصہ بالکل ختم ہو گیا اور ایک گہری اداسی نے اپنی جگہ لے لی۔ مجھے باجی کی حالت پر ترس آ رہا تھا اور مجھے اپنے رویے پر شرم بھی آ رہی تھی کہ میں رات کو ان کے ساتھ کتنی سختی کرتا ہوں۔ باجی نازیہ نے مزید کہا کہ اگرچہ عمران غلط راستہ دکھا رہا تھا، لیکن وہ واحد شخص تھا جس نے اسے اس پچھلی سیٹ پر سمجھا۔ اب وہ خود اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے بے چین تھی، کیونکہ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ عارضی سہارا ان کی آخرت کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ کہنے لگی، ریان، میری حالت یہ ہے کہ تم میری بھانجی ہو، میری عزت کا پردہ رکھو، میری عزت کا پردہ رکھنا، یہ راز تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے۔ بدلے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے میں عمران سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی، چاہے کتنی ہی تنہائی برداشت کرنی پڑے۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں اور میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کی شرط مان لی۔ میں نے فوراً اس سے کہا، باجی، میں رات کو اپنی سختی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کو یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ آپ کبھی بھی ایسی کمزوری کا شکار نہیں ہوں گی۔ میں کروں گا۔ زندگی دکھوں سے بھری ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ضرور کوئی بہتر راستہ تلاش کرے گا۔ باجی نے میرا ہاتھ پکڑ کر دعا کی اور کہا کہ آج ہی وہ عمران کو صاف صاف بتا دیں گی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ باجی نازیہ کے چہرے پر ایک عجیب سکون اور مضبوطی چھائی ہوئی تھی، جیسے کوئی بوجھ اٹھا لیا گیا ہو۔ شام تک میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرامن ہیں۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس راز کو قبر میں لے جاؤں گا اور باجی کے دل کو شکست کا رونا رونے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس کے گھر والے سنجیدگی سے اس کی دوسری شادی کے بارے میں سوچیں، تاکہ وہ اسے جذباتی سہارا اور عزت کی زندگی دے سکیں۔ کچھ دنوں بعد میں نے اپنی والدہ کو غیر معمولی انداز میں بتایا کہ باجی نازیہ کی عمر زیادہ نہیں ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ میری والدہ پہلے تو ہچکچائیں، لیکن جب میں نے اپنی بہنوں اور گھر کے بزرگوں کو اس بارے میں بتایا تو گھر کا ماحول آہستہ آہستہ ہم آہنگ ہو گیا۔ انہی دنوں عمران سے محلے میں ملاقات ہوئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور آرام دہ انداز میں اس سے کہا کہ کچھ بھی ہو، باجی نازیہ کو بھول جاؤ اور اس کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ اگر آپ دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ عزت کا معاملہ ہے اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ عمران نے نظریں جھکا کر وعدہ کیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ دوسرے شہر چلا گیا۔
اس طرح باجی نازیہ بھی اس رشتے سے دور ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور باجی نازیہ نے خود کو بالکل بدل دیا۔ اس نے اپنا دل عبادت میں لگا دیا اور گھر کے بزرگوں کی صحبت میں رہنے لگی۔ ان کی سنجیدگی دیکھ کر گھر کے لوگوں نے پرامن اور پرامن رشتہ پایا۔ یہ شخص ایک چھوٹے سے کاروبار کا مالک تھا اور اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد اکیلا رہ رہا تھا۔ اس نے باجی نازیہ سے شادی کر لی اور نئے گھر میں رہنے لگی۔ جاتے وقت اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، ریان بیٹا، میں کبھی نہیں بھول سکتی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے اسے ان کے قدموں میں دعائیں دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بدتمیزی کے باوجود ایک مشکل راز کو نیکی کی طرف پھیر دیا اور گھر کی عزت محفوظ رہی۔ ان تمام واقعات نے مجھے سکھایا کہ کسی کی کہانی سننا بہت ضروری ہے اور ہر گناہ کے پیچھے ایک بے بسی ہوتی ہے جسے سمجھ کر ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ باجی نازیہ کے انتقال کے بعد گھر کا ماحول بہت پرسکون اور خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن اس رات کی یادیں ہمیشہ کے لیے میرے لیے ایک گہرا سبق بن گئی تھیں۔ میں اب وہ لاپرواہ اور جذباتی لڑکا نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، بلکہ میں نے ہر معاملے کو اس کی گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ باجی نازیہ کی موت کے بعد میری والدہ اور والد بھی مطمئن تھے کہ آخرکار ان کی بہن کو ایک محفوظ اور باعزت زندگی مل گئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے کس طرح ایک آدمی کی توبہ قبول کی اور اس کے لیے بہترین راستہ بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دن باجی نازیہ نے ایک خط لکھا جس میں اس نے اپنی نئی زندگی کی خوشیاں بانٹیں۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے شوہر انتہائی شفیق اور رحم دل انسان تھے۔ اس نے اسے وہ عزت اور پیار دیا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ خط میں ایک جملہ تھا کہ میری آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے لکھا، میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی، تو میری زندگی اور آخرت کا ذریعہ بن گئے ہو۔ اس نے مجھے وہ خط پڑھ کر سنایا اور میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ انہی دنوں میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میرے والد نے مجھے کاروبار کے لیے دوسرے شہر بھیجا۔ میں نے اس موقع کو ایک نعمت سمجھ کر لیا۔ میں نے اپنی پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام شروع کیا۔ وہاں مجھے مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا کہ ہر شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے جسے سنے بغیر یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میری باجی کے واقعے سے مجھے اندازہ ہوا کہ معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو پردے کے پیچھے دکھ سہتی ہیں اور کمزوری کے لمحے میں ایسے فیصلے کر لیتی ہیں کہ زندگی بھر پچھتاؤ۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ ایک بزرگ جنہیں میں چاچا جلال کہا کرتا تھا مجھ سے ملنے آئے۔ وہ بہت ذہین اور عقل مند انسان تھے اور جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا۔ آتے ہی اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں، کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ نے دنیا کا کوئی بڑا راز اپنے دل میں رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، لیکن میں نے فوراً اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، چاچا جلال، راز اپنی جگہ، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے یا سچ کو سامنے لانا چاہیے۔ وہ مسکرایا اور پیار سے بولا، بیٹا، کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے بشرطے کہ وہ شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور پختہ ارادہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ خود باخبر ہے اور وہ صرف دوسروں کے عیب چھپاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہے تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے مشورے سے میرے دل کو تقویت ملی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے نازیہ باجی کے ساتھ جو بھی کیا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ اس نے خود یہ راستہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری عمر بھی بڑھتی گئی اور میرے والد نے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ جب میرے پاس بہت سی تجاویز آئیں تو میں نے ہمیشہ ایک کا انتخاب کیا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو مذہبی ہو اور نرم مزاج اور سمجھدار ہو، کیونکہ میں نے جان لیا تھا کہ زندگی کی گاڑی صرف دولت سے نہیں چلتی بلکہ گہری روحانی اور اخلاقی ہمدردی بھی ہے۔ آخرکار میں نے اپنی والدہ کی بیٹی فریحہ کے رشتہ دار سے شادی کر لی۔ فریحہ بہت مہذب اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد مجھے ایک عجیب سی اطمینان محسوس ہوا۔ شادی کے چند ماہ بعد جب فریحہ نے گھر بسایا تو ایک دن اس نے مجھ سے نازیہ باجی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کبھی کبھی مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا دیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میری سب سے مہربان باجی ہیں اور انہوں نے مجھ میں بڑی خوشحالی دیکھی۔ میں نے اس راز کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا، نہ فریحہ اور نہ ہی میرے گھر والوں کو، کیونکہ یہ نازیہ باجی کی عزت کا معاملہ تھا۔ بہرحال میں نے فریحہ سے کہا کہ زندگی میں کسی کی کمزوری پر پردہ ڈالنے سے بہتر ہے
فریحہ نے بہت غور سے میری بات سنی اور سر ہلا کر مجھے سہارا دیا۔ ایک عید پر نازیہ باجی ہمارے گھر آئیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور خوش تھیں۔ اس کا چہرہ ایسا سکون اور وقار سے بھرا ہوا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے شوہر بھی بہت خوش اخلاق انسان تھے اور وہ ایک دوسرے کے لیے بہت پیار اور عزت رکھتے تھے۔ سب خوش تھے اور میں سب سے زیادہ خوش تھا۔ عید کی نماز کے بعد سب اکٹھے ہو گئے اور باجی نے مجھے ایک کونے میں بلایا اور کہا کہ ریان، اللہ تمہیں بچانے کا اجر ضرور دے گا۔ میں نے بہت غلطیاں کیں، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے توبہ کا راستہ پایا اور آج میں ایک قابل احترام انسان ہوں۔ میں بیوی اور ماں بننے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کہ اللہ باجی کو ان کے بچوں کی نعمتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس سارے واقعے نے میری سوچ پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ ہر کوئی غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور انہوں دہرانے سے بچ جاتا ہے۔ باجی نازیہ اپنی کمزوری پر بہت دکھی تھیں۔ مجھے اس کا احساس اس وقت ہوا جب اس نے مجھے حج کے موقع پر بتایا کہ وہ ہر نماز میں اس گناہ کی معافی مانگتی ہیں اور اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کرتی ہیں۔ آج جب میں بیٹھ کر ماضی کا جائزہ لیتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایک رات بھی بے چین نہ ہوتی تو خدا جانے اس کی زندگی پر کیا گزرتی۔ شاید وہ اسی تاریک راستے پر چلتی رہتی یا اس کا راز فاش ہو جاتا اور پورا خاندان تباہ ہو جاتا۔ اللہ نے باجی کی عزت بچا کر نہ صرف میری پریشانی کو دور کیا بلکہ انہیں ایک نئی اور بہتر زندگی بھی دے دی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں، ایسی خواتین ضرور ہوں گی جو باجی نازیہ جیسی صورتحال سے گزر رہی ہوں۔ کسی کو جذباتی سہارا نہیں ہے، ان کی عزت پر کسی کو بھروسہ نہیں اور وہ بے بس ہو کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم بطور معاشرہ خواتین کو سمجھنے اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں تو کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ فریحہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی اور ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ارد گرد کی تمام خواتین اور لڑکیوں کی مدد کریں گے جو کسی بھی قسم کے جذباتی یا سماجی مصائب سے گزر رہی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا جہاں محلے کی خواتین کو بہنوں کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ باجی نازیہ جب بھی آتیں تو وہ اپنی زندگی کے تجربے سے دوسری خواتین کی رہنمائی کرتیں کہ صبر اور توبہ کس طرح انسان کو بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ اس کی باتوں میں وزن تھا کیونکہ وہ ایک سخت عورت تھی۔ وہ امتحان پاس کر چکی تھی۔ زندگی کے اس سفر میں نے یہ بھی سمجھا کہ رازداری اور پردہ پوشی ایک طاقت ہے۔ اگر میں اس رات جذبات میں شور مچا دیتا تو پورا گھر اجڑ جاتا، رشتہ دار دور ہو جاتے اور باجی نازیہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو پاتی۔ لیکن اللہ کی رحمت سے بہتر نتیجہ ممکن ہوا۔ جب بھی میں کسی کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً باجی نازیہ کا چہرہ یاد آتا ہے اور میں جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے ان کی مکمل صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب فریحہ اور میری چھوٹی بیٹی گھر میں کھیلتی ہیں تو میں مستقبل کے بارے میں سوچتی ہوں۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو میں اسے یہ بھی سکھاؤں گا کہ اس دنیا میں انسان صرف اس لیے برا نہیں بنتا کہ اس سے غلطی ہو جائے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ اسے اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع دیا جائے اور سیدھے راستے پر اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے شرمندہ کیا جائے۔ یہ کہانی صرف میری اور باجی نازیہ کی نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی کہانی تھی جو روشنی کی تلاش میں اندھیروں میں بھٹکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دوسروں کے عیبوں سے پردہ کرے اور ہمیں دنیا کو بدلنے کا ارادہ رکھنے والا بنائے۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ کچھ راز ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتاتا، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو وہ تنہا برداشت کرتا ہے، کچھ کمزوریاں ہیں جن پر وہ خود بھی شرمندہ ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک موقع دینا چاہیے، اسے ذلیل کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہیے۔ یہ وہ سبق تھا جو میں نے باجی نازیہ سے سیکھا تھا اور یہی اصول تھا جسے میں نے اپنی زندگی میں اپنانے کا فیصلہ کیا۔ چچا جلال کی نصیحت ہمیشہ تازہ رہتی تھی کہ یہ بڑی خوبی ہے بشرطے کہ شخص اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور اسے دہرانے کا ارادہ نہ کرے۔ مجھے یہ بات ہر بار یاد آتی ہے جب میں کسی کو غلطی کرتے دیکھتا ہوں۔ پہلے میں اس کی بے بسی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں اسے درست کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو میں اس کی غلطی پر پردہ ڈالتا ہوں تاکہ اس کی ساکھ محفوظ رہے۔ میری شادی کے بعد جب فریحہ میرے ساتھ رہنے لگی تو میں نے اسے بھی یہی سبق سکھایا کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور انہیں بہتر انسان بننے کا موقع دینا چاہیے۔
فریحہ ایک سمجھدار اور رحم دل عورت تھی۔ وہ نہ صرف میری بات سمجھ رہی تھی بلکہ اس پر عمل کرنے لگی۔ ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں گے، خاص طور پر ان خواتین کی جو مشکل میں ہیں۔ ہماری کوششوں کے نتیجے میں محلے کی بہت سی خواتین ہمارے پاس آنے لگیں، اپنے مسائل بتانے لگیں اور ہمارے مشورے لیں۔ ہم نے انہیں باور کرایا کہ ان کی غلطی ان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، لیکن وہ سبق سیکھ کر ایک بہتر زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ نازیہ باجی جب بھی ہمارے گھر آتی، وہ ان خواتین سے ملتی اور اپنے تجربات بتاتی۔ ان کی کہانیاں سن کر بہت سی خواتین کو حوصلہ ملے گا اور وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نازیہ باجی کی زندگی بہتر ہوتی گئی۔ اس کے شوہر اسے بہت پیار اور خیال دیتے تھے اور ان کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ جب اس نے جنم دیا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس موقع پر میں نے باجی کو بہت خوش دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا کہ اس نے بچے کا نام میرے نام پر رکھا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے باجی کو نہ صرف عزت دی بلکہ اولاد سے بھی نوازا۔ آخر میں اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہئیں، خاص کر جب بات عزت اور وقار کی ہو۔ ہمیں ہر معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور بہت سے رشتے بچ سکتے ہیں۔ آج جب میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے وہ درست تھے۔ میں نے باجی نازیہ کی عزت بچائی، انہیں نئی زندگی دی اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ میں نے صبر کیا اور اپنے غصے پر قابو رکھا اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر میں غصے میں چیختا تو آج یہ منظر نہ دیکھ پاتا۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو کسی کو نیچا دکھانے کی جلدی میں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اللہ ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے عیب چھپانا اور ان پر پردہ ڈالنا بڑی بات ہے۔